इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत मुक़द्दसा के तहत इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत जो है ये आम है, यानी तमाम सदक़ात को आम है, चाहे वो सदक़े वाजिबा हो या सदक़े नाफिला हो, कोई भी सदक़ा हो, सारे सदक़ात को ये आम है। सदक़े वाजिबा जैसे हम और आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ के बाद जब ईद का दिन होता है तो हम और आप सदक़ा अदा करते हैं 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ की कीमत, वो सदक़े वाजिबा, और वो भी माल के निसाब पर है। इसके अलावा जो और दिनों में हम सदका करते रहें तो वो सदक़े नाफिला यानी नफली सदका है। तो ये आयत चाहे नफली सदका हो या वाजिब सदका हो, ये दोनों को आम है। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के फरमान के मुताबिक। लेकिन हसन का एक कौल है, वो इरशाद फरमाते हैं कि जो माल मुसलमानों को ज़्यादा महबूब हो, जो माल मुसलमानों को ज़्यादा महबूब और मरगूब हो यानी ज़्यादा पसंदीदा हो, वो माल रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए वो माल रब की बारगाह में कुर्बान करना है। ये इस आयत का मिसदाक है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन गुजरे हैं, आप शक्कर की बोरी, चीनी शक्कर की बोरी आप पूरी पूरी खरीद लिया करते थे और फिर वो बोरी आप सदका, वो शक्कर सदका किया करते थे। लोगों ने अर्ज की, हुजूर आप रब की बारगाह में कीमत ही खर्च कर दिया करें, पैसा ही दे दिया करें, ये शक्कर सदका करने की क्या ज़रूरत। अब जवाब सुने। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, शक्कर ये मुझे ज़्यादा महबूब है, ज़्यादा पसंदीदा है, और रब का फरमान है अपनी पसंदीदा चीज़ रब की बारगाह में खर्च करो। तो यही वजह है कि मैं अपने जो सदक़ात करने होते हैं तो मैं उन पैसों की शक्कर लेकर के आता हूँ और मैं शक्कर लोगों में तकसीम करता हूँ और ये सदका करता हूँ। तो इससे पता चला जो महबूब चीज़ हुआ करती है वो खर्च करना रब की बारगाह में ज़्यादा मकबूल हुआ करता है। और सदका करने से कम नहीं होता, अल्लाह उससे बेहतर से बेहतरीन अता करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, एक दिन आप रोज़ा थी और रोज़े की हालत में दिन में दरवाजे पर एक साइल आ गया, फ़कीर आ गया। उसने खटखटाया, आवाज़ लगाई, दरियाफ्त किया कि कुछ खाने को हो तो अता किया जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी बांदी को हुक्म दिया कि देखो घर में कुछ अगर हो तो इस साइल की हाजत पूरी की जाए, इसे दे दिया जाए। घर के अंदर वो बांदी गई, देखा उसने इधर उधर, देखने के बाद आकर के अर्ज करने लगी, हुजूर सैयदा उम्मुल मोमिनीन, घर में सिर्फ एक रोटी है और वो आपके इफ्तारी के लिए मैंने रखी हुई है और कुछ नहीं है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि जाओ वो रोटी लेकर के आओ, इस फकीर को, इस साइल को दे दो। बादी ने अर्ज की कि वो आपकी इफ्तारी के लिए रखी हुई, आप उसे मत दें, आप फिर इफ्तारी कैसे करेंगे। तो जब इरशाद हुआ, हुक्म हुआ, तो वो एक रोटी ला करके उस फकीर को दे दी बांदी ने। और जब बांदी को बांदी ने वो रोटी दे दी, अभी इफ्तार का वक्त करीब ही था
کہ عموماً آپ کی بارگاہ میں ہدیہ آیا کرتے تھے، تو اہل بیت کی طرف سے یا کسی خاص شخص کی طرف سے بطور ہدیہ ایک بکری دی گئی، اور وہ بکری کا گوشت کپڑے میں لپیٹ کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اے باندی آؤ، یہ اس روٹی سے کئی درجے بلند ہے جو میں نے اس فقیر کو عطا کیا تھا، تو اللہ نے اس کے صدقے میں ہمیں یہ بکری کا ہدیہ عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم رب کی بارگاہ میں کچھ خرچ کر رہے ہیں تو یہ بات تو طے ہے کہ وہ ہمارا خرچ کرنا ضائع نہیں جائے گا۔ وہ الگ بات رہی بطور نظر، یعنی ہماری نظروں میں تو یہ بات نظر آئے گی، دکھے گی کہ ہمارے پاس سے یہ چیز چلی گئی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس سے 70 گنا بہترین چیز ہماری قسمتوں میں عنایت کر دیا کرتا ہے۔ رب کا فرمان کہ اپنی پیاری چیز رب کی بارگاہ میں قربان کرو، لیکن ہمارے حالات تو اتنے خراب ہیں کہ ہم مسجد کے گلک میں آتے ہیں تو وہ پھٹی نوچی نوٹیں، وہ سکے جو نہیں چلتے ہوتے وہ مسجد کے گلک میں چلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ مطلب ہم پہلے یہ سوچیں ہم دے کسے رہے ہیں، اور رب کا فرمان ہے کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرو۔ اپنے لیے تو پیاری پیاری نوٹیں، کڑکڑی تازی تازی نوٹیں جیب میں، لیکن مسجد کے گلک میں ڈالنے کی بات آئی تو پھٹی پرانی، کئی جگہوں سے ٹیپ سے چپکی ہوئی، جو مارکیٹ میں نہ چلتی ہے وہ مسجد کے گلک میں چلا دی جائے۔ عام کسی کو دیں تو الگ بات رہی، لیکن ہم دے کسے رہے ہیں جس نے سب ہمیں عطا کیا اس کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے، مسلمانوں والی شان و شوکت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آج صدقہ کرنے کی بات آئے تو ہم اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں رہا۔ مسلمانوں کا شیوا تو یہ کہ جو کچھ ہو سب کی رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا جائے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں صدیق اکبر کی زندگی کو؟ پورا کا پورا مال کئی مرتبہ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ جب صدقہ کرنے کی بات آئی تو بے شمار کئی بار اپنا زیادہ ڈھیر مال رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اور یہ تو صحابہ کی زندگی رہی، رسول کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزرنے دیتا کہ میں سارا کا سارا سونا فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ آج سونے کی تھوڑی سی ٹکیا اگر ہمیں مل جائے تو ہم اسے کئی صندوقوں میں تجوریوں میں چھپا کر کے رکھ دیا کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ دونوں عالم کے مالک و مختار کی زندگی پر۔ فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے جو کئی میلوں پر بسا ہوا ہے احد پہاڑ، اگر اس کے برابر بھی میرے پاس سونا ہوتا تو میں 3 دن سے زیادہ نہیں گزر پاتے، میں سارا کا سارا سونا رب کی بارگاہ میں غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیتا۔ لیکن اور اس کا اگلا ٹکڑا سماعت کریں، آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھ پر کسی کا قرضہ ہوتا تو میں اس کے لیے بچا کر کے رکھ لیتا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کتنے ہی مقروض کیوں نہ ہو، قرض دار کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ہم پہلے قرض ادا کر لیں پھر صدقہ کریں۔ ہمارا حق، ہماری شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے
یہی کہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے پھر صدقہ. سبسکرائب کر بیل آئکن. صدقہ تو نفل ہے نا, نافلہ ہے, نفل ہے, اور جو قرضہ لے رکھا ہے اسے ادا کرنا یہ ضروری ہے. ہم قرضدار ہیں, رب کی بارگاہ میں کتنے بھی صدقات و خیرات کرتے رہیں, رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول نہیں ہوگے, اتنا ثواب تمہیں نہیں ملے گا جتنا قرضہ ادا کرنے پر مل جاتا ہے. اجلا ہم کتنے پریشان ہیں, ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی امام صاحب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھی کماتے ہیں, بچے بھی کماتے ہیں, بھائی بھی کماتے ہیں, گھر پہ سارے لوگ کماتے ہیں, لیکن برکت نہیں ہے. سنیں حدیث پاک کا مفہوم. آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس بندے پر قرضہ ہوتا ہے نا, جو قرضدار ہوتا ہے, مقروض ہوتا ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ کتنا بھی بہترین کاروبار کرتا رہے لیکن اس کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ قرضدار رہے گا. آج دیکھیں میں آپ کو کتنے لمبے لمبے ہم کاروبار کرتے ہیں لیکن برکتیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم مقروض بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کا پیسہ دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, دینے کی نیت ہی نہیں ہے. تو کاروبار میں برکتیں کہاں سے آئیں گی, رحمتیں کہاں سے آئیں گی, اللہ کے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول کہاں سے ہوگا ہمارے کاروبار میں, ہمارے گھروں میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو اور ہم کامیابی کی دہلیز پر پہنچ جائیں تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے کسی کا قرضہ دبا کر کے تو نہیں رکھا ہے. اگر دبا کر کے رکھا ہو تو اسے پہلے ادا کرو. میرا یہ یقین ہے, ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق اگر ہم نے قرضہ ادا کر دیا تو کاروبار بڑا ہو یا نہ ہو, بھلے ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, لیکن کاروبار میں رحمتوں کا فرشتوں کا نزول ضرور ہوگا. تو پہلے اپنے کردار کو سنبھالیں. مسلمانوں کا یہ شیبہ نہیں کہ قرضہ دبا کر کے رکھنا. مسلمانوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک وقت بھوکے تو رہ لیں گے لیکن پہلے قرضہ ادا کریں گے. آج نا ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتا, یہی وجہ ہے کہ ہم قرضہ دینے میں پہل نہیں کرتے, جلدی نہیں کرتے. لے لیا تو بھول بیٹھے, ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ مسلمانوں کا شیبہ نہیں ہے, ان کا کردار نہیں ہے. ان کا کردار تو یہی ہے کہ جو کچھ ہو ان گنت رب کی بارگاہ میں قربان کر دینا, پیش کر دینا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا, اے اسما رب کی بارگاہ میں خرچ کرو اور اگلا ٹکڑا سماعت کریں. رب کی بارگاہ میں خرچ کرو, ان گنت خرچ کرو, بے حساب خرچ کرو تو رب تبارک و تعالی تمہیں بے حساب دے گا. اگر تم رب کی بارگاہ میں گن کے خرچ کرو گے تو رب تبارک و تعالی گن کے عطا کرے گا. اور اس حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا جو بہت غور کرنے کے مقام ہے, ارشاد فرماتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق جو بھی ہو, جتنا بھی ہو, رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہو. یہ سلسلہ بند مت کرنا ورنہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول کا بھی سلسلہ بند ہو جائے گا. آج نا ہمیں تھوڑے کاروبار میں دقت آ جائے, گھر میں پریشانی آ جائے تو ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صدقہ کرنے سے روک لیتے ہیں. کہتے ہیں یار ابھی ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں. ارے رب کی بارگاہ میں تم 1 روپیہ خرچ کر کے تو دیکھو کہ رب تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے تمہارے کاروبار کو اچھا کر دے. تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق یہ سلسلہ منقطع نہیں کرنا چاہیے, ختم نہیں کرنا چاہیے, درجہ بدرجہ عطا کرتے رہنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,00,000 درہم خرچ کرنے سے 1 درہم خرچ کرنا یہ زیادہ افضل. صحابہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی 1,00,000 روپیہ خرچ کر دے, کوئی 1,00,000 روپیہ خرچ کر دے اور کوئی بندہ صرف 1 روپیہ خرچ کرے تو 1,00,000 روپیہ رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول نہیں جتنا 1 روپیہ. ایسا کیسے؟ ہمیں تو بظاہر نظر آتا ہے یار 1 روپیہ 1,00,000 روپیہ بہت بڑی قیمت ہے, بہت بڑی رقم ہے.
اور 1 روپیہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں دینار کی بات آئے تو 1,00,000 دینار، اور کہاں 1 دینار. تو 1 دینار والا رب کی بارگاہ میں پسندیدہ زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ذرا سوچو اور سنو، اگر کسی کے پاس بے حساب مال ہے، مال کثیر ہے، زیادہ مال ہے، اگر وہ اس میں سے 1,00,000 رب کی بارگاہ میں خرچ کر دے، پھر بھی اس کے پاس لاکھوں کروڑوں مال اس کے پاس موجود ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس 1 ہی روپیہ ہو یا 2 ہی روپیہ ہو، 1 روپیہ خرچ کر دے اور 1 اپنے لیے بچا لے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا یا وہ زیادہ بہتر ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ پر ہماری ماں باپ کی جانیں قربان، آپ کا فرمان بہت بلند و بالا ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ رب کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں اور سامنے والا 10 یا 100 یا 1000 خرچ کر رہا ہے. اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، جتنا بھی خرچ کریں دل کھول کر کے خرچ کریں. اللہ رب العزت سب کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. جو جتنا جس نیت سے، جس خلوص سے عطا کر رہا ہے، اللہ رب العزت اسی خلوص سے اسے بے پناہ عطا کرے گا. آج ہمارے گھروں میں جو اسلامی ماحول ہے، آج ہمارے سروں پہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ہماری مدرسوں کی دین ہے. ورنہ ہمارے گھر کا ماحول تو یہ کہ ہمیں کلمہ تک صحیح طریقے سے نہیں آتا. اگر پوچھ لیا جائے تو 3 کلمے بڑی مشکل سے کسی کو یاد ہوں گے. 5 کلمے تک کی بات آئے تو اللہ ماشاءاللہ 2-4 نکل آئے تو نکل آئے. ایمان مفصل، ایمان مجمل کی بات آئے تو اللہ ماشاءاللہ 1-2 نکل آئیں گے تو نکل آئیں، ورنہ کسی کو نہیں پتا. جو ہمیں کلمہ طیبہ یہ ہماری زبانوں پر ورد ہے، رواں ہے، یہ ہمارے مدرسوں کی دین ہے، ہمارے علماء کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں اور کوششوں کا یہ صلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیا. ورنہ آپ دیکھیں، باہر نکل کے جائیں، کس طرح چہرہ دیکھ کر کے سامنے والوں کی صورتیں بدل جایا کرتی ہیں. چہرے میں داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو تو بات کرنے کا لہجہ چینج ہو جایا کرتا ہے. لیکن قربان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اس نے ہمیں سنی مسلمان بنایا اور سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. بے شمار باطل فرقے موجود ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلک اعلی حضرت کا مبلغ اور محافظ بنایا. زمانہ ترس رہا ہے دیار اعلی حضرت کو دیکھنے کے لیے، لیکن یہ ہماری قسمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شہر بریلی میں مبعوث فرمایا، پیدا کیا. مدرسوں کی دین ہے نا، یہ اعلی حضرت کی دین ہے جو ہم نے آج علماء کا مقام و مرتبہ سمجھا ہے. لیکن علماء کی تعداد کثیر ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کے مقام و مرتبے کو بھلا رکھا ہے. دیگر اور جگہ چلے جائیں جہاں علماء قلیل ہیں، کم ہیں، لوگ سروں پر بٹھا کے رکھتے ہیں. یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے کہ یہاں بہترین سے بہترین عالم کثیر تعداد سے موجود ہیں. یہ مدرسوں کو دین ہے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مدرسوں کو بڑھاوا دیں، مدرسوں کو آگے تک پہنچائیں، اور خاص کر اگر ہمیں اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے تو اپنی ماں اور بہن اور بیٹیوں کو دینی تعلیم دیں. صرف ہمارا گھر ایک آدمی کے دینی ہونے کی وجہ سے سنور جاتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورتوں میں دین پھیل جائے، وہ دیندار ہو جائے، تو کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسوں کو آگے پہنچانے میں وسیلہ بنے، مدرسوں کو فروغ دینے میں ایک حصہ بنے. اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا سجاد صاحب قادری انہوں نے وہ لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں. ایک جگہ خریدی تھی تو اس میں کچھ پیسے دے دیے ہیں، ابھی تک آدھا ہو گئے ہیں، اور کچھ پیسے رہ گئے ہیں. تو چندہ بھی ہوا تھا اور جگہوں سے بھی چندہ ہوتا ہے تاکہ جلد سے جلد یہ قیمت ادا کر دی جائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کہ جو دین کے تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ بخوبی درجہ بدرجہ انجام کو پہنچتے رہے۔ تو میں نے بتایا بھی تھا کہ اپنی گھر کی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اپنی حیثیت کے مطابق جس کا جتنا ہو۔ کوئی ہم لاگو نہیں کر رہے کہ ہاں کوئی فلاں اتنا دے، فلاں اتنا دے، فلاں اتنا دے، جس کا جتنا ہو اپنی حیثیت کے مطابق عطا کریں، اور کوشش کریں کہ گھر میں اگر 3 یا 4 بچیاں ہیں تو کم سے کم ایک بچی کو دینی تعلیم میں ضرور لگائیں۔ اگر ایک بچی ہمارے گھر میں دیندار ہو گئی نا تو پورے گھر کا ماحول وہ دیندار کر دے گی، یہ ہمارا عقیدہ۔ آج دیکھیں دور حاضر میں کس طرح سے ہماری ماں اور بہنیں، مسلمان بہنیں ارتداد کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، غیروں سے شادی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ناعلمی کی وجہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں دینداری والا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ 4-5 بچے ہیں، ایک لڑکے کو دین میں ڈال دیں، 3-4 بچیاں ہیں، ایک بچی کو دین میں ڈال دیں، کم سے کم ایک کو تو ڈالیں۔ اگر وہ صحیح طریقے سے دین کی معلومات حاصل کر لے گا، یقین ہے کہ گھر کا بھی ماحول سدھرے گا، اور جب ہر گھر میں ایک دیندار لڑکا یا لڑکی ہوگی تو یقیناً ہر گھر کا ماحول سدھرے گا، اور جب ہر گھر کا ماحول سدھر جائے گا تو ہم یہ فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہمارے ہر گھر میں دینداری موجود ہے، تو ہمارا محلہ بھی، ہمارا معاشرہ بھی سدھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ہماری